खुश आमदीद। प्रोग्राम है काबुल आवर, मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गान अवाम के दर्द को महसूस करते हैं जब भी कोई खिताब करें या किसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, या आजकल आप उनको देख रहे होंगे ट्वीट में भी वो इसी दर्द का जिक्र कर रहे हैं जो वो खुद महसूस करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम जिस मुश्किलात का दो चार हैं, जिस मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, उसकी मुसलसल आवाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान उठा रहे हैं। अपने ट्वीट में भी वो अक़वाम मुत्तहिदा पर ये ज़ोर दे रहे हैं कि इंसानी रिलीफ की फ़राहमी के हवाले से जो उसका किरदार है उसको मौसर तरीके से वो अपनाए और लोगों को बरवक्त जो इमदाद है वो मुहैया की जाए, ताकि जो इंसानी बहरान वहाँ जन्म ले चुका है उससे फिलफौर उनको निकाला जा सके। दूसरी तरफ हमने देखा कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो साबका है गॉर्डन ब्राउन, उनकी जानिब से अब सेफ अफ़गान लाइफ्स को लेकर एक पटिशन शुरू की गई है, जिसका बुनियादी मकसद भी यही है कि एक तरफ जो इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले चुका है उस हवाले से शऊर बेदार करना, दूसरी जानिब आलमी बिरादरी को मुतहर्रिक करना कि इस जानिब अपनी तवज्जो को मरकूज़ करे और फिलफौर वहाँ के अवाम को जो मुश्किलात से निकाला जाए, उसके हम आवाज़ बने हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। उन्होंने कहा है कि जो शऊर की जो तहरीक है उसमें मैं इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाऊंगा और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी सामने आएँ और जो सेफ अफ़गान लाइव्स हैं उसमें हर कोई अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान के न सिर्फ गॉर्डन ब्राउन के इस इक़दाम को सराहा है, बल्कि इस ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है कि जिन मुश्किलात का शिकार अफ़गान अवाम हैं उनकी फिलफौर जो असासाजात की बहाली है उसको मुमकिन बनाया जाए, और दूसरी जानिब जो इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले चुका है आलमी बिरादरी ज़्यादा मुतहर्रिक तरीके से आगे आए और वहाँ के लोगों की मदद करे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आज इंशाल्लाह हम इस पे अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा 2-3 दिन के गैप के साथ आपसे चूँकि हमारी मुलाकात होती है तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हम देख रहे हैं। सारी डेवलपमेंट्स को तो आज के प्रोग्राम में कवर करना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो अभी हो भी रही है उस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बुरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी अपने एक डेलीगेशन के हमरा ओस्लो में मौजूद हैं, नॉर्वे में मौजूद हैं। एक इंतहाई अहम मीटिंग के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद हैं। अफ़गान रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात हो रही है, मगरबी ताकतों के साथ भी उनकी मुलाकात हो रही है। ये मुलाकातें कितनी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि नॉर्वे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पीस के हवाले से और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के हवाले से नॉर्वे का एक तारीख़ी अहमियत रखता है, और वहाँ पर बहुत से, अगर हम ओस्लो अकॉर्ड आपको याद हो, उस हवाले से उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो ये जो मुज़ाकरात हैं जो तालिबान वहाँ पर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये अहम मौका है। एक तो मौका पाकिस्तान ने OIC के ज़रिए दिया, दूसरा ये मौका उनको नॉर्वे में वहाँ मिल रहा है। तो क्या इस मौके से वो फ़ायदा उठा सकेंगे? क्या जो दोनों के दरमियान, तालिबान और मगरबी क़ुव्वतों के दरमियान जो एक हायल रुकावटें हैं, उनको कुछ कम करने में मदद मिल सकेगी? किस तरह का वहाँ पर हम किरदार देखेंगे नॉर्वे का, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हेरात में का हुआ, तालिबान हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि अमन अमान को यकीनी बनाया जाए। उनकी जानिब से बयानात भी सामने आए हैं कि काफ़ी हद तक हमने दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पा लिया है, अमन अमान को बहाल कर लिया है, लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं जिससे फिर जो अमन का जो सवाल है वो शुरू हो जाता है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगी कि अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूँ ताकि मौज़ूआत को शुरू कर सकें। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ नोखेज़ खान साहब, नोखेज़ शाही साहब का, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेहमान भी जो हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी आपका तारुफ करवाते जाएंगे। सबसे पहले मैं हुमायूं खान साहब आपकी जानिब आऊँगी। ओस्लो में मौजूद है अफ़गान तालिबान की क़यादत भी और मगरबी क़ुव्वतें भी, कैसे देख रहे हैं आप इस पेशरफ्त को? मेरा ख्याल है ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट इन अ सेंस है कि अफ़गानिस्तान की अगर आप पिछले 5 महीनों की एफर्ट्स देखें, और पर्टिकुलरली जो उनके अफ़गान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एफ़र्ट किए इन टर्म्स ऑफ, एक तो रिकग्निशन की तरफ उनका बहुत ज़्यादा तवज्जो थी, और दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा था और जो उनके एसेट्स जो फ्रीज़ हुए हुए थे उसको जो है अनफ्रीज़ कराने के लिए। और फिर हमने देखा कि 15 अगस्त से लेके अभी तक जो है हालात मुसलसल बदतरी की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम चूँकि उनका कोलैप्स कर गया, सर्दियाँ बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, बर्फ़बारी भी हुई वहाँ पे, फिर कुछ जगहों पे ज़लज़ला भी आया और इस तरह की बहुत सारी भी चीज़ें हुई। तो उस सूरत में अगर देखा जाए तो ये वो ऐसा विज़िट है यूरोप के अंदर पहली दफ़ा, और जिसमें आपने जिस तरह बताया अपने इंट्रोडक्शन में, बहुत सारी जो है वो फॉरेन पावर्स के साथ, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स और फिर जो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ मुलाकातें, तो मेरा ख्याल है बड़ा ही एक अहम ट्रिप है। अल्लाह करे इससे कोई बेहतरी की कोई चीज़ें निकलें।
ٹھیک ہے نقی صاحب، میں اگر آپ سے سوال کرنا چاہوں، ہم نے دیکھا کہ یہ جو پیس ٹاک وہاں پر شروع ہوئی ہے یا جو مذاکرات وہاں شروع ہوئی، یہ وہی وہ باتیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی کانفلکٹ کا جو کو ریزالو کرنے کے لیے ٹیبل پر آنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹاک ہونے جا رہی ہیں یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم جو مسلسل یہ بیان دے رہے ہیں، مسلسل یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی عبوری حکومت آئی ہے وہ ڈائلاگ کے بعد، یعنی امریکہ کے ساتھ جو ڈائلاگ انہوں نے دوحہ میں کیا اس کے بعد آئی ہے. تو یہ ان کا یورپی سرزمین جو ہے اس کا پہلا دورہ ہے امیر خان متقی کی قیادت میں. اس دورے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، یورپی یونین کے نمائندے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور افغان سول سوسائٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ کا جو مطابق جو اجلاس کا ایجنڈا تھا وہ عوام کی نمائندہ سیاسی نظام کی تعمیر ہے، ہنگامی انسانی امداد ہے، اقتصادی بحران، سلامتی، انسداد دہشت گردی اور خواتین سمیت لڑکیوں کی جو ایجوکیشن ہے، وہ سب سے بڑا ان کا جو 8-9 پوائنٹ ہے اس دورے کے یہ ایجنڈے میں شامل ہوں گے، جس میں افغان سول سوسائٹی کے جو نمائندے ناروے میں ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور یہ ایک بالکل یعنی فرسٹ ٹائم جو ہے ایکسیس ملی ہے طالبان کو، اور اس میں کسی ملک کا یعنی اس طرح رول نہیں ہے ناروے کے علاوہ، جس طرح پہلے تو جو ہمسایہ ممالک تھے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم اس سے پہلے دوحہ میں یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ بات ہوئی. تو یہ طالبان کی ایک ایکسیپٹنس ہے دنیا میں، جو انہوں نے پچھلے 5-6 ماہ میں پروو کیا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو جو ہے اس کو یعنی افغانستان میں وہ شروع کر چکے ہیں. مختلف جو سیاسی لوگ ہیں جن کو عام معافی کا اعلان ہو چکا ہے، پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کی افغانستان میں کوئی گنجائش نہیں سمجھی جا رہی تھی کہ افغانستان کی عبوری حکومت جب طالبان کی آئے گی تو یہ لوگ جو افغان سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو بیرون ممالک جو مقیم ہیں وہ شاید واپس نہیں آ سکیں گے. تو ان کا ہونا ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. تو میرے خیال چیزیں اس میں کافی اچھا رزلٹ ان کو ملے گا، اور ان کی اس طرح ایکسیپٹنس جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوگا. تو دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے جو فراہمی تحفظ کے اصول 8(2)P کے تحت جو ہے عالمی برادری کو افغانستان کی ہنگامی امداد فراہم کرنے کا جو ہے وہ ان کو ریکویسٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر افغان عوام کی مدد نہ کی گئی تو وہ فاقوں سے مر جائیں گے. تو میرے خیال ہے یہ ڈے 1 سے پاکستان پرائم منسٹر جو پاکستان کے ہمارے عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے یعنی UNGA کی تقریر میں جو ہے اس وقت انڈیکیٹ کیا تھا لوگوں کو کہ اگر آپ سامنے نہیں آئیں گے تو جو ہیومنٹیرین کرائسس بنے گا اس کو قابو کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس وقت دنیا نے شاید اس کو سیریس اتنا نہیں لیا، لیکن جب اب حالات خراب ہو، اب بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ جس طرح ایک کیمپین شروع کی گئی ہے گارڈن براؤن کی جانب سے، تو اس کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو ہر اس طرح کی کیمپین کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں جو افغانستان کی عوام کے لیے شروع کی جائے گی. بالکل ٹھیک. مجھے جوائن کر چکے ہیں رفعت اللہ اورنگزئی صاحب، ماہر افغان امور ہیں. اورنگزئی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ جی، تھینک یو. رفعت اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان ہو یا ہماری باقی سیاسی قیادت، ہمیں وہ ہمیشہ ایک ہی پیج پہ نظر آئے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کے. اور جس طرح نقی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو بھی ایسی چیز جو افغانستان کے عوام کی ریلیف کے لیے ہو، پاکستان اس میں پیش ہے. پہلے تو میں چاہوں گی کہ پاکستان کی کاوشوں کے حوالے سے جو اب تک پاکستان کرتا رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے محدود وسائل ہیں، اس محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان سے جو بن پڑ سکا ہے اور جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے افغانستان کے لیے. جی بالکل، میرے خیال میں جب سے طالبان آئے ہیں کابل پہ، ان کو کنٹرول حاصل ہوا ہے، تو اس کے بعد سے تو تقریباً 5واں مہینہ شروع ہونے کو ہے. تو مسلسل پاکستان جو ہے دنیا بھر میں اگر کوئی ملک ہے جو سب سے زیادہ طالبان کا ہمدرد ہے تو وہ تو پاکستانی ہے. اور پاکستان جیسے آپ لوگوں نے ابھی کہا بھی کہ پوری دنیا میں یہ عالمی برادری کو، تمام جو UN ہے، امریکہ ہے، باقی یورپی ممالک ہیں، ان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وہاں پہ لوگ مشکل کا شکار ہیں. تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق کوئی 55 لاکھ کے قریب بچے جو ہے وہ ان کو شارٹیج آف فوڈ کا سامنا ہے. تو ان حالات میں دنیا کو جو ہے نا آگے آنا چاہیے اور افغانستان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھار اس طرح کے بیانات افغانستان سے بھی آ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کے لیے ہر فورم پہ جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن وہاں سے کبھی اس طرح کی مطلب نیگیٹو بیانات آ جاتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے جب کہا تھا کہ افغانستان کو پروفیشنلز کی ضرورت ہے، وہاں پہ ماہرین کی ضرورت ہے، تو اس بیان پہ جو ہے نا افغانستان سے بڑا ایک ریئیکشن آیا. ان کے وزیر خارجہ صاحب انہوں نے بھی بات کی.
تو میرے خیال میں دونوں ممالک کو مل بیٹھ کے اور جو ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے اگر کوئی اس طرح کا انہوں نے کام کرنا ہے افغان عوام کے لیے، انہوں نے کوئی امداد جو ہے نا وہ دوسرے ممالک سے، بیرون جو یورپی ممالک ہے خصوصی طور پر ان سے لینی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہے نا ایک پیج پہ ہو تاکہ ایسی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ٹھیک ہے رفعت اللہ صاحب، کیونکہ آپ وہاں پر افغانستان آتے جاتے رہتے ہیں، تو آن گراؤنڈ ریئلٹیز کی اگر میں آپ سے جاننا چاہوں وہاں پر آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، اور کون کون سے ایسے شعبے ہیں افغانستان کے جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فی الفور مدد کی ضرورت ہے افغانستان کو؟ جی جیسے میں نے کہا بھی کہ وہاں پہ ایک تو اکانومی ڈیزاسٹر ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد سے طالبان جو ہے نا لوگوں مطلب پہلے سے اس طرح جو دنیا ہے ان کو اس طرح یہ ٹرسٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ طالبان اتنی جلدی سے جو ہے نا پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ سارا جو ہے نا ہیب ہیزٹ میں ہوا ہے، وہ پہلے سے کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی کہ جیسے اگر کوئی ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے، جیسے اشرف غنی کی حکومت سے اگر ان کو ٹرانسفر ہونی تھی تو وہ پھر ایک طریقے سے ہوتا اور پوری دنیا کو معلوم بھی ہوتا، تو بالکل جو ہے نا یہ اچانک سے ساری دنیا جو ہے نا وہاں سے چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اب وہاں آج تک جو ہے نا جیسے میں نے کہا کہ چوتھا پانچواں مہینہ ہے، ابھی تک کسی ملک نے جو ہے نا افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی بشمول پاکستان جو سب سے ان کا زیادہ ہمدرد بھی ہے۔ تو ان کو ہر لحاظ سے جو ہے نا ہر فیلڈ پہ ہر شعبے میں ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ خصوصی طور پر جو میں کہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں افغانستان میں اس وقت شدید سردی ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ ایسا ملک ہے وہاں پہ تقریباً کوئی 15 سے 16 صوبے ایسے ہیں جہاں پہ شدید سردی پڑتی ہے، برف باری آج کل بھی کابل میں جو نارتھ کے ایریاز ہیں وہاں برف باری پڑ رہی ہے۔ تو ایسی حالت میں جو ہے نا وہاں پہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا خطرہ ہے، لوگ جو ہے نا وہ سردی سے اور فوڈ شارٹیج سے ان کے مطلب مرنے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب واپس آتی ہوں۔ نوخی صاحب، جس طرح رفعت اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا ہمدرد شاید ہی افغانستان کو کوئی اور دوست ملک ملے، یہ فرما دیجیے گا پاکستان نے اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں اب تک حکومتی سطح پر کس طرح کی امداد فراہم کر چکے ہیں افغانستان کو اور کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان جو ہے ایک تو وائس بنا افغانستان کی عبوری حکومت کا، پوری دنیا میں انہوں نے بتایا ان کو کیا کیا مسائل ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے پلیٹ فارم ہیں اس پہ ان کو ایکسیس دی، ان کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ ہم لے کے گئے۔ جتنے بھی پچھلے 5 ماہ میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ افغان طالبان تھے وہاں پہ پاکستان کی قیادت بھی موجود تھی، اور ہم نے ان کے جو آرگومنٹ تھا اس کو سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ 5 ارب روپے کا ایک ڈونیشن دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کے ٹیکسز میں جو ہے وہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہماری طرف سے یونیورسٹیز بن رہی ہیں، اور ابھی پرسوں ہی شوکت ترین صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں 14 جو ہے اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو پاکستان جو کرنسی ہے پاکستانی کرنسی اس میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے ہم نے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان نے تو ابھی تک 5 ماہ میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جس پہ حکومت پاکستان اور فارن آفس جو پاکستان کا ہے، اور ہم نے تو ان کے کہنے پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی 1 مہینے کا سیز فائر کیا لیکن وہ چل نہیں سکا، یہ دوسری بات ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ابھی تک جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے بہت اچھی چل رہی ہے۔ یعنی معیز یوسف صاحب جو ہیں ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ابھی کابل جانا، پچھلے لاسٹ ویک انہوں نے جانا تھا لیکن وہ موسم کی وجہ سے دورہ جو ملتوی ہو گیا۔ تو ہمارا جو ہے ہر لیول پہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں افغانستان کا۔ میرا خیال ہے ہمارا اس وقت ان کا ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بالکل رابطے ہیں، وہ ادھر آئے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان سے مل چکے ہیں، اور پاکستان نے ان سے وہی ڈیمانڈ کی ہے جو ان سے پوری دنیا کر رہی ہے، انکلوسیو گورنمنٹ کر رہی ہے، وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، گرلز ایجوکیشن کی بات کریں، جدھر ہم ان کے نیریٹو کو سپورٹ کریں ادھر ہم ان سے وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ دنیا آپ سے کیا چاہتی ہے، ہم بھی اسی نیریٹو کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب، آپ پاکستان کی ان کاوشوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ پاکستان کے محدود وسائل ہیں، ظاہر ہے ہماری اپنی اکانومی کے مسائل ہیں، پھر وزیر اعظم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں ہل کر رہ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بھی پاکستان مدد کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، اتنا زیادہ پرعزم ملک آپ کو کوئی اور نظر آیا ہے اگر پاکستان کے مقابلے میں دیکھیں؟ اور جو امداد پاکستان دے رہا ہے، کہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ کیا جا سکتا تھا؟ میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان اور بہت کچھ کر رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جو سب سے بڑا اگر آپ دیکھیں تو جو میس ایویکویشن ہوا ہے، جو کہا جاتا ہے ہسٹری کا سب سے بڑا ایویکویشن تھا، اور پیسفل ایویکویشن، اس میں پاکستان کا سب سے بڑا کردار تھا۔ پاکستان کی ایمبیسی واحد ایمبیسی تھی جو 15 اگست کے بعد سے کھلی رہی اور ابھی تک کھلی ہے۔ ہم نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو جو ہے اس وقت پاکستان میں ویزاز کے اوپر ہیں جو اوور ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں۔
ان 1.4 یا 4 ملین ریفیوجیز کو چھوڑ دیں جو کہ کچھ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 51,000 جو ہے کہ قریب جو ہے انٹرنیشنل جو ہے لوگوں کو ایویکویٹ کیا وایا پی آئی اور پھر تورخم بارڈر اور باقی جو ان کے ساتھ. اس کے علاوہ ویٹ کی جو ہم نے پروویژن جو دی جس میں سے پہلی کھیپ جا چکی ہے. پھر انڈیا نے جو پہلی دفعہ کیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ ہم نہیں کریں گے، وہ بھی ہم نے ان کا ایکسیپٹ کر لیا، اور پاکستان نے اب جو ہے ان کو 3 ہفتے پہلے لکھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کریں، اس کی ضرورت ہے. کا ان کے لیے ارینج کیا، او آئی سی کا کیا، ٹرائکا پلس کی جو میٹنگ کی. اس کے علاوہ پاکستان ہر اس فورم کا حصہ رہا جہاں سے افغانستان کی عوام کی بہتری کے لیے کوئی آواز اٹھائی جا سکتی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان اپنے کسی بھی مطلب یہ ہمارا اسلامک بردر کنٹری ہے اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. پرائم منسٹر نے 5 بلین کا وہ کیا. اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کی جو ہے کووڈ کی کٹس ان کو بھجوائیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ہماری وہاں پہ گئیں. ہماری این جی اوز کو ہم نے ویزاز دیے، اس کو ہم نے لیڈ لی، اس پہ پرائم منسٹر پاکستان نے ٹویٹ کیا. میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی، یہ جو پٹیشن ہے جس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس کا کیا رزلٹ سامنے آ سکتا ہے؟ اس کو آگے کیسے لے کے جایا جاتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جو بھی اس قسم کی پٹیشنز ہوتی ہیں بیسیکلی ورڈ اٹینشن کو گین کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ کسی وقت بھی جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ یا ان کی اپنی اپلیکیشن انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں. جی بہت ہوتی ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بنتا ہے، یہ عوام کی آواز بن کے لوگوں کے سامنے جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسی بہت ساری جو پٹیشنز تھیں انہوں نے بڑے ریمارکیبل جو ہیں ان کے ریزلٹس اچیو کیے. تو اگر پوری دنیا میں اس وقت گارڈن براؤن نے کیا، ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے کیا، اس کے علاوہ جو ہے سیو دا چلڈرن کے جو وہ ہیں کنٹری ہیڈ ادھر انہوں نے کیا، آرچ بشپ جو ان کے تھے ان کنٹمپریری کے جو انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سے. اور اب پرائم منسٹر عمران خان جو کہ پہلے سے ایک بہت بڑی آواز تھی اور وہ بھی اس کا حصہ شامل ہوگا. تو میرا خیال ہے ایسے یہ ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے، ایسے اور نئے لوگ آئیں گے، اس میں شاید کچھ سیلیبریٹیز اور بیچ میں شامل ہو جائیں تو پوری دنیا ان کو دیکھے گی، سنے گی جو اور ہیلپ کرے گی. نیشنل جو بڑے بڑے جو ہیں ان کے مختلف ایریاز میں بڑے بڑے نام جو ہیں ان کو بھی شاید اس کا حصہ بننا چاہیے، شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا حصہ بننا چاہیے اور اس کی اویئرنیس میں اپنا رول ادا کرنا. او آئی سی کا مارچ میں ہم پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک اور اجلاس ہو جو کہ اس کے فیڈ بیک جو ہم نے پچھلا کیا تھا اس کو دیکھا جائے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ ہوا اور جو کمیاں رہ گی اس کو پورا کیا جائے. تو یہ پاکستان کی ایسی کوششیں ہیں کہ میرا خیال ہے کسی اور ملک نے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا رفعت صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے او آئی سی میں طالبان کو ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں وہ اپنی خلیج دور کر سکے اور اپنے مطالبات بھی عالمی برادری اور عالمی برادری اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھ سکے. ایک اور اسی طرح کا موقع ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اوسلو میں بھی مل رہا ہے. مغربی طاقتوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور افغان کے جو رہنما ہیں جو وہاں موجود ہیں ان سے بھی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کتنا نتیجہ خیز آپ سمجھتے ہیں یہ جو وہاں کا سیشن ہے یہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ اسلام آباد میں او آئی سی کی کانفرنس ہوئی، اب یہ یورپ میں جا رہے ہیں، تو یہ ان کو موقع مل رہے ہیں. طالبان کو جو ہے افغان طالبان کو بڑے اچھے موقع مل رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ خود کے اپنے اندر جو ہے نا وہ ایکوموڈیشن ابھی تک انہوں نے پیدا نہیں کی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ دنیا بھر میں اگر اس وقت کوئی سب سے زیادہ ہمدرد ہے طالبان کا تو وہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان نے بھی ابھی تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ طالبان وہ اپنے اندر وہ ایکوموڈیشن نہیں پیدا کر رہے ہیں. وہ جیسے پوری دنیا ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ جو ہے نا ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ جو ہے نا خواتین کو آپ حقوق دیں، آپ میڈیا کو آزادی دیں، آپ وہاں پہ جو لوگ ہیں آپ کے مخالفین ہیں ان کو آپ حکومت میں شامل کریں. یہ جب تک یہ نہیں کریں گے تو یہ اس طرح ایڈہاکزم پر افغانستان جو ہے نا اب مہم سے یا ان کے لیے امداد کر جیسے اپیلنگ کرنے سے اس طرح نہیں چلے گا. مزید مسائل پیدا ہوں گے، مزید کمپلیکیشن پیدا ہوں گی. یہ پاکستان کو جو ہے نا اس بات پہ غور کرنا چاہیے، پاکستان کو طالبان لیڈرشپ سے اس بات پہ ان کو یہ مطلب ان کو یہ کنونس کریں کہ آپ خود میں انکلوسیو گورنمنٹ آپ بنائیں، وسیع البنیاد حکومت بنائیں، اس میں باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ شامل کر لیں، جو وہاں کے سول سوسائٹی ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ آپ کوارڈینیشن میں رہیں، آپ خواتین کو حقوق دیں، میڈیا کو آپ نشانہ نہ بنائیں. جب تک یہ ان پہ مطلب طالبان جو ہے نا اگر کوئی شورٹی نہیں دیں گے تو اگر یہ ابھی ایک یورپ کا دورہ کریں، اگر یہ 20 یورپ کے دورے بھی کریں نا تو کوئی جو ہے نا مطلب امید نظر نہیں آتی. تو جو اب ضرورت اس امر کی ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، سراج الدین حقانی ہے، ان کے چچا ہے، ان پہ وہ UN سینکشنز اور امریکہ سینکشنز کے نیچے ہیں. تو اب آپ وہ یہ جب تک مطلب یہ طالبان اپنے اندر ایکوموڈیشن پیدا نہیں کریں گے تو ان سے یہ پابندیاں بھی نہیں ہٹیں گی اور الٹا جو ہے نا سارا نقصان افغان عوام کا ہے بیچارے جو بڑی مشکل میں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا کریکٹ کر لوں کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان حکومت کی حمایتی نہیں ہے، ہم
عوام کی حمایتی ہیں. پرائم منسٹر بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پوری افغان عوام کی سپورٹ کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. اس میں طالبان کو واقعی وہ جو رفعت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی ایگزیکٹلی ان سے وہی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہے. بالکل. تو ہم بھی افغان عوام کے نام پہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, افغان عوام کے نام پہ طالبان حکومت سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا اس سے ریکویسٹ کر رہی ہے, لیکن وہ پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو یہ خود کے اوپر جو ہے نا, خود کے اوپر خود ہی جو ہے نا, جیسے میچ کے اندر آپ میچ ہوتا ہے آپ خود کے اوپر گول کرتے ہیں, تو یہ آپ خود کے اوپر گول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رفعت اللہ اورگزئی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے صاحب وہ کہہ رہے ہیں اورگزئی صاحب کہ ان کو لچک کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, مفاہمت ہی کی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مفاہمتی پالیسی اگر وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان کو جو ہے سیلف انٹرسپیکشن کرنی چاہیے, ان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ جس عوام کو اب وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ وہ ایک لبریشن کی جنگ لڑ رہے تھے جو کہ دوحہ معاہدے کے تحت انہوں نے جیت لی, یا وہ جیسے بھی آ گئے حالات. اب ساری دنیا کے سامنے 5 مہینے میں ہم نے دیکھ لیا کہ گورننس کے بہت بڑے مسائل ہیں. اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو دنیا کی ریکگنیشن چاہیے. اس ریکگنیشن حاصل کرنے کے لیے دنیا نے اور پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ان کے سامنے کچھ رکھے ہیں شرائط, جن میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کا بھی انہوں نے ذکر کیا, عورتوں کی تعلیم کا ذکر کیا, بچیوں کے اسکولوں کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایسوسیٹڈ چیز بھی ہے. لیکن یہ کچھ چند بڑے وہ ایسے ہیں جس پہ اگر طالبان جو ہے اگر لچک دکھائیں گے, اور جو ان کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ چونکہ کلچرلی ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے ان کے لیے, میں ان کی صفائی نہیں دے رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ان کو اور ٹائم دیں, ان کا یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایورٹ کریں اور اپنا یہ پریشر ان پہ جاری رکھیں, اور ایک مڈل وے کے اندر پہنچ کے کسی طرح جو ہے نا افغان عوام کو ریمیڈی ان کو ملنی چاہیے, لیکن طالبان کے اوپر بھی پریشر بدستور جاری رہنا چاہیے, اور یہ چیزیں جو ہیں افغان کلچر کے مطابق جو ہیں ان تک پہنچنی چاہیے. نقیر صاحب, جس طرح رفعت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ طالب کو کنونس کریں اس بات کے اوپر کہ وہ عالمی برادری کی جو مطالبات ہے اس کو پورا کرے, بات تو اصل میں افغان عوام کی ہے نا, وہ سفر کر رہے ہیں, اور اسی کے حوالے سے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی امداد اصل مقصد ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک کنونس کر سکتا ہے طالبان کو؟ ہم تو ڈے 1 سے یہی کہہ رہے ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی امیر خان متقی کی, وہاں جب وہ پاکستان کے دورے پہ تھے اس وقت بھی ان سے یہی ڈیمانڈ کی گئی. جب شاہ محمود قریشی صاحب گئے کابل تو انہوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کی, اور پھر میرا خیال ہے طالبان میں کافی لچک نظر آ رہی ہے. یعنی میرے دونوں جو کولیگز تھے وہ کہہ رہے تھے شاید نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں اگر حامد کرزئی اور عبداللہ جیسے لوگ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حامد کرزئی جیسے لوگ جو ہیں اینٹی پاکستان ابھی بھی ٹویٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ طالبان ان کو بٹھایا ہوا ہے. اور پھر آپ ایران میں گئے ہیں, جو اسماعیل شاہ صاحب سے اور جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. پھر فرانس کے نمائندے آج جو ہے وہ جو ان کی نیگوسیشن ان میں شامل ہے. فرانس میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو اینٹی طالبان ہیں. تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ افغانستان میں کافی لچک ہے. افغانستان میں جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے افغان عبوری حکومت کو, وہ صرف اور صرف وومن رائٹس کا ہے, اور وومن جو ان کی کوئی ممبر, کیونکہ 48% جو ہے افغانستان کی آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے, تو ان کی نمائندگی ہمیں طالبان میں نظر نہیں آ رہی, نہ دنیا کو نظر آ رہی ہے. تو یہ کیونکہ ایک بیسک ایک اس کا تھا دوحہ معاہدے کا ایک بیسک شک تھی کہ وومن رائٹس اور گرلز ایجوکیشن جو ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے فوکس کیا تھا, تو وہاں پہ ایک ہمیں مس نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ تو جو طالبان ہے وہ لچک کا بالکل مظاہرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں. میرا خیال ہے کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ انہوں نے جانے سے انکار نہیں کیا جدھر ان کو موقع ملا ہے. کل ذبیح اللہ مجاہد کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم سفارتی ذرائع سے تمام جو یورپی اور مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں گے, اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو انگیج کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کافی ان میں بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر لوں گی ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ان کو جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. ارطغرل ہمارے قبضے میں ہے. اگر میرے بیٹے ارطغرل کو آپ نے آزاد نہ کیا تو حلب تباہ ہو جائے گا. میں سلطان نہیں ہوں, میں سلجوق کا شہزادہ ہوں. سن کر میری آہو بکا, نہ پوچھ کیا ہوا ہے.
मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, अर्तुगरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो मुसलसल सिफारती सतह पे जो एफर्ट जारी हैं कि किसी तरह से अफ़गान अवाम को मुश्किलात से निकाला जाए। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया तालिबान हुकूमत को यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में OIC इजलास के हवाले से उसका इनेकाद करके एक और मौका उनको मिल रहा है। वो ओस्लो में मौजूद हैं सारी क़यादत, उस मौके से किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें इसी हवाले से ज्वाइन कर चुके हैं अता अंसारी साहब, ओस्लो में मुकीम सीनियर सहाफ़ी हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अता साहब, हम देख रहे हैं कि ओस्लो अकॉर्ड बड़े मशहूर एग्रीमेंट्स हैं जो नॉर्वे ने करवाए हैं। वर्ल्ड पीस की बात हो या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के हवाले से बात हो, ओस्लो का एक इंतहाई अहम किरदार रहा है। तो ये जो मौजूदा मुज़ाकरात हैं इनसे कुछ आपको लगता है कि किस तरह की तवक्कुआत रखी जा सकती हैं, नतीजा खेज हो सकते हैं? जी आपने दुरुस्त फरमाया कि नॉर्वे का हमेशा अमन के हवाले से बैनुल-अक़वामी माशरे में बड़ा अहम रोल रहा है। आजकल लोग बड़े हैरान हैं कि तालिबान नॉर्वे आए हुए हैं और यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि तालिबान नॉर्वे आए हैं। 2015 में भी तालिबान का एक डेलीगेशन यहाँ आया था। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, नॉर्वेजन आवाम का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल ये है कि आवाम की तो उम्मीद और ख्वाहिश यही है कि किसी तरह से अफगानिस्तान में खून खराबा या कत्ल गायबगरी ना हो, वहाँ अमन कायम हो जाए और वहाँ पे जो है जो कह लीजिए कैद पड़ने का जो खतरा है, खदशा पैदा हो गया है, वो किसी तरह से रुक जाए। मगर इस गोल तक या इस टारगेट तक पहुँचना कितना मुश्किल है, ये तो मेरे ख्याल से तज्ज़िया निगार जो है वही बेहतर बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि तालिबान क़यादत भी मौजूद है, मगरबी कुव्वतें भी मौजूद हैं, तो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से कोई पेशरफ सामने आ सकती है? जी हाँ, ये जो कह लीजिए कि तालिबान के कुछ नुमाइंदों की तरफ से ढके छुपे अल्फाज में ये ज़रूर यहाँ पे ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है कि हमें बाकायदा तौर पे जो है तस्लीम कर लिया जाए। मगर इसके साथ साथ जो है आज एक बड़ी दिलचस्प खबर अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है, वो ये है कि एक नॉर्वेजियन शहरी ने अनास हक्कानी को के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है कि इनके खिलाफ जंगी जराइम की अदालत में केस होना चाहिए। जहां ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत कह लीजिए कि क्रिटिकल मसले के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहाँ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने आज तालिबान से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा अच्छा तासुर दिया कि वो बड़े पुरुम्मीद हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो इस किस्म की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, ये बेसिकली एक तो ये है कि डिफैक्टो रिकग्निशन है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। और बाय द वे तालिबान जिस तरह अपने भाई बता रहे थे, ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जो है वो विज़िट कर चुके हैं, वो चाइना जा चुके हैं, वो टर्की जा चुके हैं, वो मॉस्को जा चुके हैं, दोहा में तो ऑलरेडी एक ऑफिस है जो कि एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पूरा मुआहदा हुआ, और उसके बाद भी जो है अमेरिकन ने भी उनके साथ एग्रीमेंट वहाँ पे किया, तो उनकी गुफ्तगू तो चल रही है दुनिया के साथ।
یہ بیسکلی ایک اور موقع ہے افغان جو ڈیلیگیشن گیا ہے تاکہ وہ اپنی طرف سے پھر دنیا کے سامنے اپنے جو حالات ہیں وہ بتائیں اور بتائیں کہ ہم نے کن کن چیزوں پہ پروگرس کر لی ہے اور کن کن چیزوں پہ ہمیں ٹائم چاہیے. جس طرح اسکولوں کے کھلنے کا, بچیوں کے اسکولوں کے کھلنے کا جو ہے, اس میں جو ان کے اسپیشل ریپرزینٹیو ہے تھامس ویسٹ, انہوں نے یہی کہا کہ جو اسکول کھل چکے ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں یا ان کے جو لاجسٹکس ہیں وہ بھی ہم ان کو پیسے دیں جو کہ ان کے فروزن ایسٹس ہیں. بائی دا وے وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے لیکن انہی کے ایسٹس کو واپس کرنے کا کہہ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بھی بڑا جو ہے کنٹروورشل قسم کا بیان بھی آیا کہ جو ان کے ایسٹس فروزن ہیں اس میں سے بھی ہم شاید ان لوگوں کو دیں جو 9/11 کے وکٹمز ہیں. تو اس کے علاوہ جو ڈرونز میں بے تحاشا لوگوں کو لیٹرل ڈیمیج پہ مارا گیا اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی نہیں کیا, اپنی انکوائریوں کو بھی انہوں نے بند کر دیا. تو خیر امریکہ ایز اے سپر پاور ہمیشہ سے کوشش یہ کرتا ہے کہ بارگیننگ اس کا وہ جو ہے چپ کا استعمال کرے. اوسلو کے اندر بھی انہوں نے اس لیے کیا کہ اٹس اے ویسٹرن کنٹری, امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں. یہی اگر ایکٹیویٹی چائنا میں ہو رہی ہوتی یا کسی اور ملک میں ہو رہی تھی تو اس میں امریکہ اتنی شدت کے ساتھ جو ہے نا اپنی شمولیت کا اظہار نہیں کرتا. اور میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس دوحہ کا ایک مقام ہے اور پاکستان نے بھی آلریڈی ان کو اپنا ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ آئیں یہاں پہ بات کریں. ٹرائکا پلس کی انہوں نے بات کی, وہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں جا کے بات کرنے سے شاید طالبان کی ریکگنیشن یا ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, ان کے ایشوز کو سمجھنے سے حل ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو یہ چیز نہ لیں کہ ان کی ریکگنیشن ہو گئی ہے, ان کو بہت بڑا پیکج مل جائے گا. ٹھیک ہے نخیر صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریکگنیشن والا معاملہ؟ دیکھیں یہ میں ذرا ہمایوں صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کہ چائنا میں مجھے نہیں پتا امریکی آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن ابھی تک جتنے پلیٹ فارم نہیں, یہ تو آپ ان کے بہاف پہ تو نہیں کہہ سکتے, دعوے نہیں کر سکتے, لیکن ابھی تک جتنے پلیٹ فارم پہ طالبان کی قیادت گئی ہے وہاں امریکی نمائندے موجود تھے. یہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے امریکہ کی طرف سے. مجھے نہیں پتا رشیا یا چائنا کی طرف سے ہو تو وہ ہمایوں صاحب دعوے کر رہے ہیں نہیں آئیں گے. تو دوسری بات یہ جو ہے انس حقانی صاحب کا انہوں نے عطا صاحب نے ذکر کیا, تو یہ ان کے بڑے اہم لیڈر ہیں. یہ جو نیگوسیشن ٹیم تھی دوحہ میں اس کے یہ ممبر تھے, اور یہ سراج حقانی جو وزیر داخلہ ان کے بھائی ہیں. اور حقانی گروپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب کابل میں جو قبضہ ہوا تھا اس میں حقانی گروپ کا بڑا اہم رول تھا کابل میں اسپیشلی. تو یہ جو ہے ان کے لیے ایک تو طالبان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ڈپلومیٹک لیول پہ یہ ایک بڑی غلطی ہے. وہ 3 سال امریکہ کے ساتھ ڈپلومیسی کرتے رہے, پوری دنیا کو انہوں نے 5 ماہ میں انگیج کیا ہے, ان کی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے. اور یہ سب سے اہم یہ ہے کہ افغان, جس طرح عطا انصاری صاحب نے ذکر کیا کہ جو افغان سول سوسائٹی ہے ان کے نمائندوں نے میٹنگ کے بعد بڑی اچھی پریس کانفرنس کیا ہے. تو یہ میں ایک جو خوف تھا طالبان کے آنے کا واپس افغانستان میں, وہ میرا خیال اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو اس طرح نہیں لیا جا رہا جس طرح 96 سے 2000 تک ان کا ایک تھا, ایک ریجڈ قسم کی ان کی گورنمنٹ تھی, لوگوں کو سپیس نہیں مل رہی تھی. اب افغانستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آزاد ہیں بنسبت جو ہے 96 سے 2000 والی گورنمنٹ, اور باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ انگیج کر رہے ہیں جو میٹر کرتے ہیں. افغان لیڈر جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان سے باہر, جو سول سوسائٹی کے نمائندے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے ان کی بڑی اچھی جو ہے پرفارمنس جا رہی ہے ابھی تک ڈپلومیٹک لیول پہ. ٹھیک ہے نخیر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناروے کا جو رول ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر بڑا اہم رہا ہے, ابھی بھی وہ اسی قسم کا رول ادا کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کروائے ان دونوں کے درمیان؟ اس حالات میں افغانستان کی عبوری جو لیڈرشپ ہے عبوری حکومت کی, اس کو پلیٹ فارم فراہم کرنا اور ادھر پھر یورپی یونین کے لوگوں کو اکٹھا کرنا, پھر جو امریکہ ہے یا UN کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرنا, یہی ایک سب سے بڑی فیور ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم افغان لیڈرشپ کو دے رہا ہے, طالبان کی لیڈرشپ کو, جس سے وہ اپنے مطالبات جو ہیں اور اپنے مسائل جو ہیں, اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو میرا ابھی تو ہم اگر اس بات پہ اتفاق کریں کہ وہ ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں. جی عطا صاحب آپ شاید کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے, جہاں تک طالبان کو تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکی نمائندوں نے براہ راست طالبان سے ملاقات کی ہے. یہ درست ہے کہ وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ موجود رہے ہیں, لیکن کہہ لیجیے کہ 2 ملکوں کے درمیان یا 2 طاقتوں کے درمیان یا 2 فریقین کے درمیان یہ پہلی سسٹینیبلٹی یہاں پہ ہے اور ایک سٹیبلٹی ہے. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے, and I hope I could be wrong as well, but میرا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی جو پچھلے دنوں تقریر کی, انہوں نے کہا کہ ہم 1 بلین ایک ہفتے میں لگاتے تھے, اور اب جو ہے پورے سال میں 308 ملین دیے ہیں اسی قوم کے لیے, 40 ملین لوگوں کے لیے, 15 اگست کے بعد کی میں بات کروں کہ
ان کو دیے ہیں جن کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں, جن کے لیے انہوں نے 20 سال سٹرگل کیے. اب وہ لوگ مار رہے ہیں. UN کے جو سیکرٹری جنرل ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس حد تک حالات خراب ہو چکے ہیں. ابھی جمعے والے دن انہوں نے نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بہت جو ہے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا کہ یہ اگر حالات اور خراب ہوئے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی میری ڈپلومیسی جاری ہے, میں یہ دنیا سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ طالبان گورنمنٹ کا فیلئر اگر دنیا سمجھ رہی ہے ان واقعات کے اوپر یا ان پوائنٹس کے اوپر, اس کو نہ دیکھا جائے, ان کی عوام کی اس حالت کو دیکھا جائے اور اس کرائسس کو ایورٹ کیا جائے. فی الحال اطہر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ اب جب کہ اوسلو میں مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک احتجاجی مظاہرہ بھی وہاں پر کیا گیا ہے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, اس طرح کے جو احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں, جو پیس ٹاک ہو رہی ہوتی ہیں, جو پیش رفت کی جانب جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, یا فریڈم آف اسپیچ ہے, ہر بندے کو حق ہے کہ وہ آ کے اپنی بات کر سکے؟ جی بے شک فریڈم آف اسپیچ ہے, اور میرے خیال سے مظاہرے یا تنقید جو ہے وہ کبھی بھی کہہ لیجیے کہ اس طرح کی ڈپلومیسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. کیونکہ دیکھیے سب سے جو اہم کام جو اس گفتگو میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے لیے نیا روڈ میپ کیا ہے. آگے چل کے مثلا افغانستان میں جمہوریت آنی ہے, طالبان کا ہی ہولڈ رہنا ہے, مستقبل کا جو ہے وہ افغانستان کا وہ کیسے جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے. اور سب سے اہم بات جو مغربی ممالک کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا دوبارہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کی جائے. جب تک ان دو اہم موضوعات پہ نظام کیا ہوگا اور افغانستان کو کیسے آئندہ مسئلے کے دہشت گردوں کی آماد گاہ یا ان کا گھر بنانے سے روکا جائے, جب تک ان چیزوں پہ مسئلہ معاہدہ نہیں ہو پائے گا تب تک یہ تمام چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں اسی طرح سے ہم آگے پیچھے جو ہے وہ ڈاما ڈول رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اطہر انصاری صاحب بہت شکریہ. نقی صاحب پیس کی وہ کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ طالبان وہاں پر اپنے ملک کو دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بننے دے. ہم نے دیکھا کہ ہرات میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, بم دھماکے کے نتیجے میں کافی قیمتی جانیں گئیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ تو پھر دوبارہ امن کے سوال کو وہیں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ جو ہرات شہر ہے یہ ثقافتی طور پہ بڑا یعنی فیمس ہے اور یہ ایران کی سرحد کے قریب پایا جاتا ہے. اور ہرات کا جو ہے حالیہ مہینوں میں جو ہم نے جب سے افغان عبوری حکومت آئی ہے اس کے بعد بڑا پرامن شہر اس کو قرار دیا جا رہا تھا. لیکن یہ کل ادھر ایک بلاسٹ ہوا جس میں 7 افراد جو ہے اپنی جان سے گئے اور 9-10 جو ہیں وہ زخمی ابھی تک جو رپورٹنگ ہوئی ہے. تو یہ وہی چیز ہے جس کی طرف ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان کے مسائل پر قابو نہ پایا گیا تو وہاں پہ جو داعش اور ISIS کی جو ہیں پاکٹس ہیں وہ سر اٹھا سکتی ہیں. جس طرح آج ہمارے جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے بھارت کبھی بھی افغان طالبان اور پاکستان کے بہتر تعلقات نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان میں. تو جب افغانستان میں حالات خراب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ وہاں سے نکلے گی اور اس ریجن کو ہٹ کرے گی. تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے امن قائم کر لیا ہے. تخریب کاری کے جو واقعات ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ہرات میں دھماکہ ہوا اور بہت سی قیمتی جانیں گئیں. کیا امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ موجود ہے اور اب بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہاں پر؟ نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ داعش کی موجودگی وہاں پہ ہے. طالبان نے خود اس کے اوپر کافی سارے انکرجنز کیے ہیں اور ابھی بھی مختلف جگہوں پہ آپریشنز ان کے جاری ہیں. اور یہ واقعات جو ہیں یہ میرا خیال ہے اگر آپ 15 اگست سے پہلے تک دیکھیں اور پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو ایک بڑے میسو سکیل پہ وہاں پہ دہشت گردی ہوتی تھی اور ڈیلی بیسس پہ کابل کے اندر جو ہے دن کے اندر 2-2, 3-3 دھماکے بھی ہوتے رہے ہیں. تو اس وقت اس چیز کا جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ طالبان نے آ کے 100% پورے علاقے پہ اپنا ایک جو ہے ایٹ لیسٹ سیریمونیل رٹ قائم کر لی ہے. اس رٹ کو سسٹین کرنے کے لیے ان کے پاس جو پیرافینیلیا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے انٹیریئر کو دیکھنے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس جو انٹیلیجنس کے جو مختلف ذرائع ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے نہیں ہے. اسکولوں آپ اس وقت وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے آدھی سے زیادہ آبادی کو دوسرا کھانا کیسے مل جائے. ان کا جو تجارت کا سلسلہ ہے وہ کس طرح چل پڑے, ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو مشکلات ہیں وہ کیسے ختم ہو. اس کے دوران ہرات کا جو واقعہ ہوا, جو دھماکہ ہوا, اٹس ویری انفارچونیٹ, اور اس کی ISIS نے بائی دا وے رپورٹڈلی شاید رسپانسبلٹی بھی لے لی. یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے جب تک ISIS ایک بہت بڑا فنامنا ہے. آپ اس کو صرف افغانستان کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں, بہت جگہوں پہ ان کا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ اسٹیٹ کی رٹ کمزور اس لیے کہ اسٹیٹ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور انفراسٹرکچر نہ ملنے کی ریزن ہم پچھلے چند مہینوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ریونیو نہیں ہے, ان کے پاس اختیارات جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو جب تک وہ نہیں دیں گے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ
टेररिज्म फ्री इलाका बन जाए। नुखैर साहब, अफगानिस्तान में जब सियासी इस्तेहकाम की बात होती है तो मुफाहमत का रास्ता तो तालिबान को भी देना पड़ेगा ना। अहमद मसूद हो, दोस्तम हो, इस्माइल खान हो या यूनुस कानूनी, जब तक ये इनके साथ मिलकर नहीं बैठते तो आपको लगता है कि अमन व अमान के खतरात जो हैं वो मंडलाते रहेंगे, अमन व अमान मुमकिन नहीं हो सकेगा? ये ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात जो हैं वो लोग जिनके साथ 20 साल तालिबान ने जंग की है उनको रातों रात इंगेज कर लें, अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बना लें। उन्होंने इंगेज किया हुआ है, हम ईरान में देखा है, फिर हमने अफगानिस्तान के अंदर देखा है, लोगों को इंगेज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है दिन ब दिन वो सियासी इस्तेहकाम अभी तक सियासी इस्तेहकाम तो जब तक आप शेयर नहीं देंगे और शेयर जब आप करेंगे, लोगों के साथ डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो बाकी जो अभी मुल्क छोड़ के चली गई है क़यादत, उसको जब तक वो वापस नहीं आएगी, जब तक उनका कॉन्फिडेंस जो है अफगान तालिबान लीडरशिप पे कायम नहीं होगा, उस वक्त तक सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। जो बाहर हैं वो तो सेकेंडरी हो जाते हैं ना, जो अंदर मौजूद हैं अंदर जो है उनको उनकी वो आज़ादाना अपनी सरगर्मियां कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब को देख लें या हामिद करज़ई को देख लें, जितने भी फॉरेन डेलीगेशन जा रहे हैं तालिबान लीडरशिप से बात करते हैं, वो साथ सेपरेटली वो जो है इन दोनों रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको इतनी इंडिपेंडेंस दे दें कि आप उनका जो नैरेटिव है उसके खिलाफ लिखना शुरू कर दें ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे। तो मेरे ख्याल है ये अभी चीजें चल रही हैं। अभी तो उनको अंदरूनी मसाइल तो हैं, इसके साथ साथ बैरूनी बड़े बहुत, लेकिन जो लोग अंदर मौजूद हैं, आप समझते हैं उनको एंगेज करना, उनको एड मिलनी है वो अंदर से नहीं मिलनी, वो बाहर से मिलनी। इसलिए उनका जो फॉरेन फ्रंट है उस पे उनकी ज्यादा फोकस है। अंदर वाला तो उनका हल हो ही जाएगा जब उधर इस्तेहकाम आएगा, जब लोगों को खाना मिलना शुरू हो जाएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इस वक्त वो जो है दुनिया के साथ एंगेज हैं, उन्होंने किया हुआ अपने आप को, तो वो अपने मसाइल उनके सामने रख रहे हैं। जब तक उनको कोई अच्छी एड नहीं मिलेगी, मसले हल नहीं होंगे, उनके एसेट्स अनफ्रीज नहीं होंगे, उस वक्त तक मामला नहीं ठीक हो सकता। अंदरून लोगों को शामिल करना जरूरी है सियासी इस्तेहकाम के लिए? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी अवाम के खिलाफ कभी भी किसी दहशतगर्दी का उस पर शामिल है। सेकंड, जो कुछ लोग हैं जिनको शायद वो शामिल कर लें, जिस तरह अभी हमने पिछले दिनों भी देखा, इस्माइल खान साहब हैं, अहमद मसूद साहब हैं, उन लोगों के साथ तो नेगोशिएशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जो बाकी एक्टर्स जो 2 साल 2 हुकूमतों में रहे और उनके ऊपर मैसिव करप्शन रही है, उनको मेरा ख्याल है वो शामिल नहीं करेंगे। उनको टेक्नोक्रेट्स को शामिल करना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डायस्पोरा से इनकी बातचीत रही है, वो अपने अपने एरिया के उनकी ऑनरशिप है उनके पास, ये उधर इनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है तालिबान की जितनी उनके जिन लोगों की है। एंगेज करना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों को वापस लेके आने की जरूरत है जो जिस एरिया में है उनकी ऑनरशिप हो वहां। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। हुमायूं खान का बहुत शुक्रिया, नुखैर साई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप साथ रहे, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।